हम्दहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जुज़ 27 का मुताला करेंगे, जो अद्दारियात की आयत 31 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इस सूरह मुबारका की पहली आयत से शुरू कर रहे हैं। सूरह दारियात मक्की सूरह है, इब्तिदा कसमों से हो रही है। वद्दारियाति दरवा, वद्दारियाति दरवा यानी कसम है उनकी जो गर्द उड़ाने वाली हैं। हामिलाति वक़रा, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं। असल तो है कि बोझ उठाने वाली, लेकिन उसका जो असल मफ़हूम है वो तर्जुमे में मैंने लिखा कि वो बोझ उठाती है ना बादलों का। फल जारियाती युसरा, और फिर सुबुक रफ्तारी के साथ चलने वाली, बहुत सहूलत से आसानी से चलने वाली। वल मुक़स्सिमाति अमरा, और फिर एक बड़े काम की तक़सीम करने वाली, जैसे बारिश की तक़सीम करती हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचाती हैं, उसके ज़रिए फिर जो नबातात का उगना, फिर रिस्क की तक़सीम, सभी कुछ आ जाती है। अब ये सब सिफ़ात कि ये बखेरने वाली, बोझ उठाने वाली, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली, तक़सीम करने वालियाँ कौन है, वैसे उसके बारे में मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन अक्सरियत की राय में उनसे मुराद हवाएं हैं। ज़मीन पर चलने वाले इस ज़बरदस्त निज़ाम को देखो और गौर करो कहा जा रहा है। जैसे कसम खाएं तो ये मफ़हूम होता है ना कुरान में कि ये चीज़ गवाही दे रही है, ज़रा इस पे गौर करो, इससे दलील ले लो, इसके बाद समझो इसके ज़रिए। और ये कस्में फिर क्या बात समझा रही हैं, किस चीज़ पर कसम खाई गई कि इन्नमा तुअदून लसादिक़, कि जो तुमसे वादा किया गया है। तो अदूना दोनों चीज़ें हो सकती, जो वादा किया गया हो या जिसकी वईद की गई है, जिससे डराया गया, वो सच्चा है। जो क़यामत का वादा सच्चा है वो बताया जा रहा है। अल्लाह सादिक़, ज़रूर ही वो आने वाला है। व इन्नद्दीन लवाक़ि, और अद्दीन जो है वो ज़रूर वाक़ई होने वाला है, यौम जज़ा ज़रूर वाक़ई होने वाला है। और फिर कहा जाता है कि आगे कि उस दिन अब वो बातें बना रहे होंगे, वो सब बात आती है कि किस तरह से कुफ़ार पूछते हैं, और फिर उनका जवाब दिया जाता है आयत 13 में, यौमहुम अलन नारी युफ्तनून, कि वो आग पर तपाए जा रहे होंगे। अल्लाह ताला उससे हमें अपनी पनाह में रखे। और दूसरी तरफ फिर मुत्तकीन के बाद कि वो जन्नात व उयून में होंगे, बागात और चश्मों में होंगे, अल्लाह की अता की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। वो आयत पढ़े तो कैसे लगता है, आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम, जो रब दे रहा है वो जैसे बढ़ बढ़ के ले रहे हों, खुशी खुशी से हाथ बढ़ाकर। वो थे मोहसिनीन में से, उनकी असल बात ये आती है, मुत्तकीन है, जन्नत में दाखिल हुए, और क्या बात थी जिसकी वजह से ये इनाम उन्हें मिल रहे हैं। दुनिया में वो मोहसिनीन थे। मोहसिनीन कैसे होते हैं, उनकी थोड़ी सी सिफात यहाँ पे आती हैं। एक तो पहली बात ये कि वो रातों को कम ही सोते थे, यानी बिस्तरों से पीठे अलग रहने की बात सूरह सजदा में भी पढ़ चुके हैं। रात की इबादत की अहमियत जानते हैं हम। और फिर ये इतने, यानी रातों को कम सोने वाले, रातों को इबादतें करने वाले। और फिर उसके बाद वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून भी है, सहर के औकात में भी इस्तगफार करते थे। यानी इबादतें करके ऐसा नहीं होता कि अल्लाह के क़ुर्ब का बड़ा मकाम पाने की तवक्को रखते हों, बल्कि उन्हें अपनी गलतियों और कोताहियों की फ़िक्र है, इस्तगफार कर रहे होते हैं अपने रब से। रात की इबादतों और उसके आखिरी हिस्से में इस्तगफार की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि क्या वो उसके बदले क्या कुछ अता होने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और वो खर्च करने वाले होते हैं नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा जाता है आगे कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके अम्वाल में साइल और महरूम के लिए हक़ है। गोया वो जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो दिया है वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए है, उनका हक़ ही बनता है। वो कोई एहसान नहीं अल्लाह के बंदों पर रखते। अल्लाह ताला ने हक़ रखा, अल्लाह के बंदों का हक़ है, वो देने वाले हैं। और सब मुस्लिम की सिफ़ात में ये भी समझ में आता है, एक तरफ अल्लाह का हक़ अदा करने वाले, बंदगी का हक़ अदा करने वाले, दूसरी तरफ बंदों का हक़ अदा करने वाले, वो बात समझ में आती। फिर आयत 20 और 21 में
زمین کی اور اپنے انفس کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ پھر آیت 23 سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا واقعہ جو پیچھے بھی اکثر آتا رہا، انشاءاللہ آپ خود پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے جانے کے بعد پھر فرعون کے سمندر میں پھینک دیے جانے کا، پھر عاد کا ذکر، جن ہواؤں کی قسم سے بات شروع ہوئی تھی صورت میں، اب وہی ہوائیں وہ قوم عاد کے لیے کیا بن گئی؟ الریح العقیم، مبارک ہوا، اور جس نے نہ چھوڑا اس نے کسی چیز کو، گزری جس پر بھی گزری وہ بس کرمیم ہو گئی، بوسیدہ، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہی ہوائیں یہ بھی کر سکتی ہیں۔ پھر قوم ثمود اور نوح کے ذکر کے بعد پھر جو آخرت کی تاریخی دلیل تھی ان سارے اقوام کے ذکر میں، پھر کچھ نشانیاں دکھائی گئیں جو دیکھنے کی طرف، اس کی طرف اشارے کیے گئے۔ پھر آیت 50 میں ایک ترغیب ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو۔ جب بات پوری سمجھ میں آ گئی، یعنی پوری صورت میں یہ قیامت کی دلیل چل رہی تھی نا کہ کس طرح وہ ضرور آنے والی ہے، جب ثابت ہو گیا اس کو آنا ہی ہے آخرت کو، تو پھر تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پس فَفِرُّوا، کیسے دوڑنے کی بات ہے، یہ بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف دوڑو، اس دن کی تیاری کرو، اس کی ترغیب دی جاتی۔ پھر آیت 56 جو ہے وہ مشہور آیت، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر بندگی کے لیے۔ اب دونوں جو با اختیار مخلوق ہیں، جن اور انسان، ان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا گیا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی پر قائم رہیں، بندگی سے نکلنے کا اختیار بھی دونوں کو اللہ نے دیا ہے، اور پھر بلکہ بندگی سے ہٹانے کے لیے بہت سی کوششیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بہت کچھ مشکلات بھی حائل ہوتی ہیں، ہرڈل بیچ میں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ بندگی پر آخری سانس تک قائم رہیں، اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیں، ورنہ کیسے؟ اگر کوئی چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو وہ کیا ہے؟ ایک بالکل جیسے ایک مشین آپ کا ذرا سا کام چھوڑ دے، اٹھا کے آپ اس کو پھینک دیں ٹریش میں، تو انشاءاللہ ہم وہ نہ ہوں، بندگی پوری طرح سے کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر سورۃ طور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ طور بھی مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی اور اگلی 3 صورتیں بھی اپنے بیان کے لحاظ سے بہت ہی پرزور صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات خاص ردم کے ساتھ، اور یہ صورت بھی ایسے قسموں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَالطُّور کہا گیا تو قسم ہے طور کی، اور پھر وَکِتَابٍ مَسْطُور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، والبیت المعمور کی، اور معجزن سمندر کی۔ اور پھر یہاں بھی وہی بات جو پچھلی صورت میں تھی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اور جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کی جو قسم یہاں پہ کھائی گئی، طور اور کھلی کتاب جو کہ رقیق جلد پہ لکھی جاتی، تو وہ الہامی کتابوں کی طرف اشارہ ہے نا، جن کو محفوظ کیا جاتا تھا بہت ہی خاص جلد کے اوپر لکھ کر۔ اور پھر بیت معمور سے ویسے کئی اس کی تفسیریں کی گئیں، زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے پچھلی قسموں کے لحاظ سے کہ کعبے کی بات ہے، وہ بھی پھر نبوت کی طرف اشارہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی طرف، تو وہ اشارہ کر کے کہ کس طرح انبیاء کرام جو خبریں لاتے رہے، جو بات بتاتے رہے، کیا چیز ثابت کرتے رہے، اور کس طرح سے انبیاء کرام کے آنے کے بعد پھر قوموں کے ساتھ کیا کچھ حالات پیش آئے، وہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ضرور تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ اور پھر اس کی اور تفصیل آتی ہے کہ وہ قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کس طرح آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور پھر جہنم میں جانے والوں کی بات۔ قیامت کا ویسے حال بہت ہی جیسے پر اثر انداز میں بتایا گیا کہ جہنمیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے۔ وہ سارا حال ہے، احوال ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت 16 ہے، 16 ہے، جس میں کہا گیا اصلاح فصبروا او لا تصبروا، کہ تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو، وہ تمہارے لیے برابر ہے، یعنی وہاں جانا ہی جانا ہے، کچھ اور کر نہیں سکتا انسان۔ اور پھر یہ بھی کہ بالکل ویسا ہی بدلہ ہے جیسا تم عمل کرتے رہے، کچھ بھی ظلم نہیں ہونے والا ہے، دنیا میں جو کیا بالکل وہی عمل اس کا وہاں بدلہ ہے۔ اور پھر متقیوں کے مزے، ان میں جب جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر ہوتا
وہاں اکثر جیسے ازواج کی بات آتی ہے نا کہ جنت میں وہ ساتھ ہوں گی، ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے، وہ بہت زیادہ ذکر آتا، بلکہ تقریباً ہر جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بشارت بھی ہے کہ ان کی اولاد جس نے ایمان میں ان کی پیروی کی، انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ جنت کی نعمتوں کی اور بھی ویسے اس سورہ میں، سورہ طور میں بڑی تفصیل ہے، جو یعنی پڑھنے میں بھی ایک تو شوق بھی پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں کہ اس جنت کے لیے پھر انسان محنت بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھ لیں، پھر دعا بھی کریں کہ ہم پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ۔ ایک بات یہ بھی آتی کہ وہ جب جنت میں جنتی ہیں جب آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے کہ جیسے کس وجہ سے یہاں پہنچے اور کیا کچھ تھا، جب اپنے پیچھے کے حالات پوچھ رہے ہوں دنیا کے، تو وہ بتائیں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ان کی گفتگو سنائی کس لیے؟ آج ہم گھروں میں ڈرنے والے ہوں نا، گھر میں ایک ہوتا ہے، ایک تو یہ بھی ہے نا کہ نیکی کا لبادہ آسانی سے اتر سکتا، تقوی اگر دل میں صحیح معنوں میں نہیں ہو تو اخلاق پر ہی قائم رہنا مشکل ہو سکتا ہے گھر میں۔ پھر دوسرے یہ بھی کہ اپنے گھروں میں دنیا کے عیش و عشرت میں مگن زندگی گزارنے والے نہیں تھے ہم، بلکہ تقوی کے ساتھ اپنے گھر والوں میں زندگی گزارتے تھے، گھر میں بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ کیا خوف کی وجہ سے ایک مومن کی کیفیت ہوتی نا کہ کیا وہاں پہ حساب ہوگا، کہ کیا کس طرح کے ہم پکڑے نہ جائیں، یہ آخرت کی قیامت کے سارے مرحلے ہی کتنے خوفزدہ کر سکتے۔ تو وہ جو ڈر کی کیفیت ہے وہ وہاں یاد کر رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں تو ہم اتنا ڈرتے رہتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا، اور یہ کہ وہاں پہ پہنچ جانے پر اپنے رب کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خاص اسماء حسنہ میں سے ایک یاد کرتے ہیں کہ وہ بے شک البر الرحیم ہے۔ سب اللہ کا احسان لگ رہا ہے نا کہ اس نے پہنچا دیا یہاں پہ، ہماری کوششیں کتنی کم تھیں، ہم تو کتنا ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، تو البر جیسے بہت ہی محسن ہے وہ، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آخری 2 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہدایت ہمارے لیے بھی کہا جاتا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، کہ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اب سوچیں کسی بھی مشکل، کسی بھی الجھن میں انسان ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نگاہوں میں ہی ہو، تم کس تکلیف میں مجھے پتہ ہے، تم کس پریشانی میں مجھے معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس مشکل سے گزر رہا تھا وہ بھی پتہ ہے، ہم میں سے ہر ایک اس وقت کس الجھن، کس پریشانی میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیوننا، اور تم تو کیا کرو، ہم تمہارے معاملات سے نمٹنے والے ہیں، ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کرنے والے ہیں، تمہارا کام کیا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کر کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اب تم اٹھو ہی نہ تقوم کا، تو جب تم کھڑے ہو، جب تم اٹھو، اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، بستر سے اٹھو جب کرو، عبادت کے لیے کھڑے ہو تب کرو، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو تب اللہ کی تسبیح کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ پیچھے جو سورہ ذاریات میں جو ہم متقین کی صفت دیکھ رہے تھے، راتوں کو کم سوتے، صبح سحر کے وقت استغفار کرتے، تقریباً وہی یہاں نصیحت ہوتی ہے کہ راتوں کو بھی تسبیح کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، اور صبح جب تارے پلٹ رہے ہوتے ہیں، سحر کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح استغفار کرو۔ سورۃ النجم شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سورت کا آخری لفظ ہے کیا تھا، ادبار النجوم، نجوم، اور اب یہ سورۃ نجم شروع ہو رہی ہے، اس کا پہلا لفظ ہی والنجم، قسم ہے ستارے کی کہا گیا۔ پچھلی دو صورتوں کی طرح یہ بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن میں کھائی جانے والی قسمیں وہ دلیل کے طور پر، گواہی کے طور پر ہی پیش کی گئی نا، اور ایک تو پھر یہ بھی ہوتا قسم کی وجہ سے کلام کو زوردار بھی بنا دیتی ہے نا۔ اس صورت کا بھی انداز بہت ہی زوردار ہے، اکثر مکی صورتوں کی طرح جو ہم پچھلے ابھی صورت میں سمجھ رہے تھے اسی طرح سے اس صورت کا تو لیکن پر اثر ہونا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کے مجموعوں میں بیان ہوا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں، جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم سنائی۔ اس کلام کی تاثیر کی وہ شدت تھی کہ مخالفین بھی شور مچانا بھول گئے، ورنہ تو سنانے نہیں دیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیچ میں شور مچاتے یا اٹھ کے بھاگ لیتے،
لیکن وہ بھی بیٹھے خاموشی سے سنتے رہے، جیسے سحر میں آ گئے ہوں کلام کے۔ نہ صرف یہ کہ سنتے رہے بلکہ سورت کے خاتمے پر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے، اور وہ اس وقت تو ان کا پر اثر ہوا فوری طور پہ، لیکن پھر بھی بعد میں وہ شرمندہ ہی ہوئے، اور جیسے کوئی کمزوری ہو گئی ہو نعوذ باللہ، اور پھر باتیں بنا دی کہ ہم نے تو دیویوں کی تعریف سنی تھی، اس وجہ سے ہم نے وہ کیا۔ اب یہاں پہ اس صورت کا جو زور ہے وہ اردو ترجمے میں تو نہیں آئے گا، لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ جب آپ خود پڑھیں گے تو اس کو سمجھ سکیں گے کہ کیا زبردست اس کے الفاظ ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کی اصل قسم کھائی گئی، تو اس کی تفسیر مختلف طرح سے کی گئی، کئی طرح سے ہے، لیکن ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ستاروں کے ڈوبنے کے بعد روز روشن میں ہر چیز جیسی نظر آتی ہے نا، جیسی ہے ویسی نظر آتی ہے، بالکل صاف صاف جو ہے اس میں، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا نا کہ کوئی چیز کیا ہے، بلکہ جیسی ہے جو چیز ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس لیے وہ قسم ایک تو کھائی گئی۔ آگے جو قسم ہے اس پہ پھر ہم غور کرتے ہیں۔ دوسرے ایک بات یہ بھی اس میں مناسبت ہے کہ یہ بھی نظر آتی ہے ستاروں کی بات کرنے میں، کہ جس طرح ستارے بھی اندھیرے میں سفر کرنے والوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اور آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی اندھیرے میں بھٹکنے والی انسانیت کو راہ دکھانے والی ہے، اور تو اسی لیے پھر دوسری آیت میں کہا جاتا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، اسے ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ اس پہ وہ نجم کی قسم کھائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں بالکل اسے جانتے ہیں، اچھی طرح معلوم ہے، آپ نے اسے فرشتے سے سنا ہے، انہوں نے اسے تعلیم دی ہے۔ اب یہاں پہ آیت 5 سے 9 تک کس کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ویسے اور بھی رائے ہیں، لیکن اکثریت کی رائے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ علمہ شدید القوا ہم نے پڑھا نا، شدید القوا بہت ہی زبردست قوت والے ہیں وہ، اور پھر ذو مرہ کہیں تو بہت بڑے صاحب حکمت، بلکہ بہت ہی زیادہ تعریف کا وہ کے الفاظ ہیں یہ، ہر لحاظ سے بہت ہی یعنی خوبصورتی اور ہر لحاظ سے مکمل ہونا۔ اور فاستویٰ، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے افق پہ چھائے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے 600 پر، تو اور پوری ان کی شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ قریب آئے، جھکے، جیسے کوئی سکھانے والا استاد بڑی شفقت سے شاگرد پہ جھک کے سکھا رہا ہو، بالکل وہ نقشہ سامنے آتا۔ ثم دنا فتدلی، کہ وہ قریب آئے، جھکے، اور پھر فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، کہ وحی کی جو کچھ انہیں وحی پہنچانی تھی وہ انہوں نے کی۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آتی ہے، کس طرح انہوں نے کوئی اس میں جھوٹ نہیں ملایا، جو کچھ دل نے دیکھا، نظر نے جو کچھ دیکھا انہوں نے اس میں کوئی جھوٹ نہ ملایا۔ اور پھر اب تم ان سے کیسے جھگڑتے ہو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، وہ سن کے، سمجھ ان سے سیکھ کر وہ تمہیں سنا رہے ہیں، اور تم اس پہ شبہ کر رہے ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور دفعہ آپ نے دیکھا انہیں اس سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ اب یہ بات کہ دوسری دفعہ کب دیکھا ان کو جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھنا، تو اس سے پھر یہی بات سمجھ میں آتی کہ معراج کی بات ہو رہی ہے، جب معراج پر آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ اب یہ جنت الماوا، یہ سدرۃ المنتہا، ان کی پوری حقیقت کو آج ہم سمجھ تو نہیں سکتے، جو آیات سے ہمیں سمجھ میں آتا وہ ایسے جیسے کوئی سرحد ہو نا دنیا کی اور آسمان کی، یہاں وہاں سے جو پیغام آتے ہوں، جنت الماوا جیسے کوئی یہاں کی دنیا کی آخری سرحد ہو، اور وہاں سدرۃ المنتہا اس آسمان کی وہ پہلی منزل ہو، تو اللہ عالم۔ تو لیکن یہ کہ جو چھا رہا تھا، جو کچھ کے چھا رہا تھا، وہ کیسے جیسے کیا تجلیات اس وقت چھا رہی تھی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھ رہے تھے،
وہ بیان میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے جو ہم سمجھ سکیں، تو بس یہ کہہ دیا گیا جو چھا رہا تھا، جو کچھ چھا رہا تھا۔ اور وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی کہ وہ اتنے وہاں تجربات، ایسے تجلیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن آپ بالکل وقار اور تحمل کے ساتھ پوری طرح اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہے، کوئی نظر آپ کی نہیں بھٹکی، ادھر ادھر چندھیائی نہیں، کوئی آپ حیران پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ کو جس کام کے لیے لے جایا گیا تھا آپ اس پہ آپ کی پوری توجہ تھی اور آپ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آیت 19 سے ان کی دیویوں کی حقیقت واضح کی گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس نام ہے، جو لوگوں کو بہکانے کے لیے نام رکھ دیا جاتا ہے نا، نام رکھے بت بنائے اور اس سے پھر پیسے کمانے شروع کر دیے کچھ لوگوں نے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تو بس نام ہے۔ اور آج بھی دنیا میں سوچیں تو مختلف فلسفوں کے پیچھے جیسے انسان جو بھاگ رہا ہے، وہ بھی سوچے تو کیا ہے، بس نام ہے نا، کتنی چیزیں ہیں جو بس نام رکھ دیے گئے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو بھی کوئی حقیقت سمجھ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں مختلف فلسفوں کے۔ پھر انسان کہا جاتا ہے کہ انسان کے گمان اور یہ انسان کی تھیوریز ہے نا، یہ اصل میں تو یہ جو ساری ہیں اسی کے لیے پھر آیت 28 میں کہا گیا کہ اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور یہ کہ بس اپنے نفس کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یعنی گمان اور حقیقت کتنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں نا، وہ کیسے ہو سکتا؟ ایک چیز جو بیٹھ کے انسان خود ہی سوچے اور تھیوری بنا دے، اور حقیقت ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ہو، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے انسان نہیں بھاگے، گمان کے پیچھے، گمان حق کی جگہ کچھ کام نہیں دے سکتا، یہ کہا جا رہا۔ حقیقت پتہ ہونی چاہیے، وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ یا تو علم ہو، انسان اپنے علم سے سیکھے، دیکھے، سمجھے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کا دیا ہوا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم ہو، اسی سے انسان سمجھ سکتا کہ وہ چیز اصل میں صحیح ہے نا۔ پھر آیت 31 اور 32 میں دیکھیں، وہاں پہ جیسے جزا میں حسنہ پانے والوں کی صفت آتی، جو کچھ انسان نے کیا وہ اس کو بدلہ ملنے والا ہے، کہا گیا جو برائی کرنے والے ان کو ان کے عمل کا بدلہ، جو بھلائی کرنے والے ہیں، حسنہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے حسنہ اللہ نے رکھی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ یہ بات ایسے ہم کئی دفعہ دیکھتے آ رہے ہیں، تو کئی دفعہ آئے تو اس سے اور بھی زیادہ اہمیت سمجھ میں آتی ہے نا، کہ ہم کسی بھی عمل کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بہت دور رہیں، یہ بتایا جا رہا ہے نا۔ 27واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النجم، سورۃ النجم کی آیت 32 پہ ہے۔ اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اجتناب کرنے والے ہوتے، بڑے بڑے کبائر سے، بڑے گناہوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اور فواحش سے، فواحش بھی یاد ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ الا اللمم، لمم کہیں تو کیا ہو گیا؟ جیسے چھوٹا سا گناہ، کوئی تھوڑا سا قصور سرزد ہو جائے، تو یہاں پہ چھٹی نہیں دی جا رہی ہے کہ چھوٹے گناہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی انسان، ایک مومن تو کتنا پریشان ہوتا ہے نا، لیکن بڑے گناہوں سے بچانے کی تو پوری بڑی کوشش کر لے، فواحش کی طرف نہیں جائے۔ پھر چھوٹے گناہ تو ہر نیکی کے ساتھ بھی معاف ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اور اگرچہ اس کے لیے بھی ڈھیٹ نہیں بن جائے انسان کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے سمجھ کے، بلکہ کبھی تو چھوٹا جس کو سمجھے وہ بڑا بھی ہو سکتا، تو ڈرنا تو ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑی آگ بھی بنا سکتے، لیکن یہاں تھوڑا اطمینان بھی دلایا گیا کہ مگر یہ کہ جو تھوڑا سا قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ اس کے بعد آیت 32 ہی چل رہی ہے ابھی، آتا کہ ولا، آخر میں اس کے ولا تزکوا انفسکم، اور مت اپنی پاکی بیان کرو، اپنی پاکی کے دعوے نہ کرو، ہوا عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بہتر ہے، کون تقوی کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے تو سوچیں پاکی کے دعوے بیان کرنے کی ضرورت اکثر تو منافقین ہی کو ہوتی ہے، یا اس صورت کے جو مخاطب تھے مشرکین مکہ، جو نیکی کا لبادہ جنہوں نے اوڑھا ہوا تھا، تو ان کی بات ہے۔ ایک مومن کا تو کیا ہوتا ہے، اس کو تو اپنے اعمال میں کمی ہی نظر آتی ہے، اپنی کوتاہیوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ تو نہیں بتانا چاہے گا نا کسی کو بھی
کہ اپنے پاکی کے دعوے کرے، اپنے پاکی کا اعلان کرے، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو وہ یہاں پہ اصل تو ان سے کہا جا رہا ہے، منافقین و مشرکین جو اپنی نیکیوں کے دعوے کریں، لیکن انشاءاللہ ہم ان میں کبھی شامل نہ ہوں۔ اور پھر آخری آیت میں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو اور جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی کرو۔ انشاءاللہ ہم بھی جھک جانے والے ہوں، جب پڑھیں آئے تو پھر سجدہ بھی کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ سورۃ القمر شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سورت سورہ نجم تھی، ستارے کی قسم سے شروع ہوئی تھی، یہ قمر ہے، اس میں چاند کے پھٹنے کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نجم کے آخر میں آیت 57 میں کہا گیا تھا آزفۃ الآزفہ، کہ آنے والی گھڑی قریب ہی آ لگی ہے۔ اس سورت کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے کہ اقتربت الساعۃ، قریب ہی آ گئی ساعت۔ اس کے الفاظ کے بیان کے پورا سر ہونے کے بعد ہم سب پیچھے سے سورۃ طور سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سورۃ قمر میں تو اور بھی بہت ہی زیادہ زوردار انداز ہے۔ انذار بھی اصل میں کیا جا رہا ہے، سخت تنبیہ کرتے ہوئے، جیسے کوئی جس طرح اپنی آواز اور لہجے میں زور پیدا کر دیتا ہے، تو کلام الہی کا اعجاز ہے کہ الفاظ میں وہ انداز اور لہجہ سمو دیا گیا ہو، جیسے بالکل جیسے کوئی بڑا زبردست قسم کا انذار ہو رہا ہو۔ ایک یہ بھی ہے، جو بیان اور الفاظ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہے کہ عرب بہت ہی تقریر، شاعری، خطابت اور تقریر کا بڑے ذوق اور شوق وہ رکھتے تھے نا زبان کا، تو قرآن نے آ کر وہ کلام پیش کر کے ان کو جیسے مات کر دیا، ان کی ساری خطابت کو، ان کی زبان دانی کو، اور ذوق و شوق بھی تھا تو وہ سمجھ بھی سکتے تھے نا کہ کیا یہ کلام ضرور کلام الہی ہی ہے۔ اسی لیے چیلنج بھی دیا گیا نا قرآن میں جگہ جگہ کہ ایسا ہی ایک صورت، ایک آیت، ایک اس طرح کا قرآن بنا لاؤ، تو وہ یہاں بھی وہ انداز ہم دیکھتے ہیں۔ زیادہ ہم ترجمے پہ ویسے توجہ رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم جب خود پڑھ رہے ہوں تو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کا انداز ہے صورت کا نا۔ مضمون اگرچہ وہی ہے صورت کا بھی جو مکی صورتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں، پچھلے قوموں کے واقعات بھی ہیں، لیکن آیت کے انداز میں جو انذار والا انداز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے آیات چلتی ہیں۔ پھر کچھ آیات کا بار بار آنا بھی اور زور پیدا کر دیتا ہے، سوال کر کے جھنجھوڑا جاتا کہ ابھی بھی ہوش میں آؤ گے، ابھی بھی نصیحت پکڑو گے، قریب آ گئی قیامت کی گھڑی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا کہا جاتا۔ اب شق قمر کا واقعے کو یہاں پہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، تو اب قیامت قریب آ گئی کہنا کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، جیسے کہ ہم پیچھے بھی سمجھتے رہے، حقیقت کا بیان ہے بالکل۔ اور شق قمر کا واقعہ آپ جانتے بھی ہوں گے، قرآن میں ان دو الفاظ میں اس کا بس ذکر کر دیا گیا کہ وہ چاند پھٹ گیا۔ احادیث سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف رکھتے فرما تھے، 14ویں شب کا چاند ابھی طلوع ہوا تھا کہ یکائک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا۔ چند لمحوں میں دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور گواہ رہو، لیکن کفار نے پھر بھی وہی بات کہی جو یہاں دوسری آیت میں ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کہ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی اس کو بھی بس انہوں نے تو جادو بنا دیا۔ اب یہ بھی ویسے اللہ کی رحمت تھی ان کفار پر کہ یہ معجزات دوسرے رسولوں کی طرح ان کے مطالبے کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا، ورنہ تو نہ ماننے پر عذاب کے مستحق ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں پہ اس کی نشانی کے طور پہ بتایا گیا۔ قرآن میں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا ذکر کیا کہ وہ نشانیاں ظاہر کرتا رہے گا۔ پیچھے حامیم سجدہ میں بھی ہم آیت دیکھ رہے تھے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی۔ ان نشانیوں کا اصل میں کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انذار کر رہے ہیں وہ اس کی تائید کریں، وہ سب بات سمجھ میں آتی ہے، تو اسی طرح کی نشانی تھی جو یہاں پہ دکھائی گئی۔
ایک ایک چیز جو کائنات میں پیش آئی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا اور کہ لوگوں گواہ رہو یاد کرو. انہوں نے تو باتیں بنائی کہ یہ جادو ہے، لیکن پھر وہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کوئی دور والوں پہ تو نہیں کر سکتے. پھر باہر والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی دیکھا تھا. اب یہ بات کہ یہ واقعہ پیش آیا چاند پر، ہو سکتا ہے انسان کسی وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کے علم میں یہ بات بھی لے آیا. زیادہ تر اس وقت ظاہر ہے یہ نہیں تھا نا کہ ہر وقت لوگ دیکھتے رہتے ہوں، اسپیس پر کوئی کیمرے لگے ہوئے ہوں. اگرچہ کچھ گواہیاں ملتی بھی ہیں، جیسے انڈیا کے کسی راجا کا آتا کہ اس نے دیکھا تھا تاریخی کتابوں میں، لیکن انسان کبھی جان بھی سکتا ہے کہ ہاں چاند پر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر ملے، واللہ عالم. تو اور پھر آیت 7 میں قبروں سے نکلنے کا منظر آتا ہے کہ کس طرح وہ نکل رہے ہوں گے جیسے کوئی ٹڈیاں باہر نکل رہی ہوں. اور اچھا اس میں وہ بھی ہے کہ بار بار آیات آتی ہے نا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہا جاتا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. بار بار ان آیات کا دہرانا وہ بھی اور زیادہ زور پیدا کر دیتا. خاص طور پہ جو واقعات جو شروع ہو رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اسی زوردار انداز میں بات فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے پھر اس میں نصیحت قبول کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ وہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا. اب یہ آیات جو ہے وہ بار بار ہر قوم کا ذکر ہے. آگے قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون کا ذکر، پھر بار بار وہی بات سوچنے کی ترغیب کہ دیکھو یہ تھی، یہ کوئی ہے پھر بھی نصیحت قبول کرنے والا، دیکھو ہم نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ. ابھی بھی سوچتے ہو، ابھی بھی سمجھتے ہو، قرآن کو اتنا تمہارے لیے آسان کر دیا، آسانی سے سمجھ میں آ سکتی بات، اور پھر بھی تم دیکھو گے، پھر بھی غور کرو گے قرآن پر. وہ بات ہو رہی ہے، بات اس وقت کے اہل مکہ سے نہیں ہو رہی، ہم سے بھی ہو رہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے تم نصیحت لیتے ہو، کیسے عذاب دنیا میں آئے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو. پھر آل لوط کے بارے میں ہے کہ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحر کے وقت. نعمتم من عندنا، ہم خاص اپنے فضل سے. کذالک نجزی من شکر، ایسا ہی صلہ ہم دیا کرتے ہیں ان کو جو شکر گزار رہتے ہیں. جہاں سوچے پوری کی پوری بستی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی تھی، اللہ کے ایک شکر گزار بندے. آل لوط کہا جاتا، لیکن پچھلی کتابوں سے غالباً مفسرین بتاتے ہیں کہ بس ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیوی تو عذاب میں مبتلا ہوئی تھی نا، تو ان کو بس اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اور وہ جو آخر وقت تک نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی اتنے سب پہ عذاب آ رہا ہے، ایسی بری بستی کے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں، لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. پھر کفار مکہ کے لیے انذار، وہ سارے واقعات سنانے کے بعد آیت 45 میں کہا جاتا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان کے بارے میں کہا گیا کفار کے بارے میں کہ یہ سب تمہیں جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اور پھر آگے کہا گیا کہ بلکہ ان کے لیے اصل پکڑ کا وقت، وعدے کا وقت تو قیامت ہے. اب یہ جو سیہزم الجمع، یہ جو سب کے سب یہ لشکر جو ہے وہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگتے نظر آئیں گے. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت تو صحابہ کرام بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کون سے لشکر کی بات ہو رہی ہے جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا. لیکن غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی منظر نظر آ رہا تھا، لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں. تب بات سمجھ میں آئی. غزوہ بدر ان کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی، نہ کفار کے لیے، جس کی یہاں پیشن گوئی کی گئی. آگے آیت 50 دیکھیں، وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے. کلمحم بالبصر، اور پلک جھپکتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے. بالکل پلک جھپکنے کی بات ہوتی ہے. صرف انسان اس پہ اتنا مذاق اڑا رہے ہوں قیامت کے لیے، بالکل حیران ہو وہ کیسے ہو سکتی، مہدیاں جب وہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو بس ایک پلک جھپکنے کا معاملہ ہے، وہ پیش آ جائے گی. بلکہ جو دنیا کے بھی عذاب ایسے ہی آتے رہے، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے. پھر وہی بات کہی جاتی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور پھر یہ کہ متقین کے لیے کیا کچھ ہے وہ بتایا جاتا، فی جنات و نہر، وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب وہ ہوں گے۔ سورہ الرحمن شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مکی سورہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے بہت ہی خاص اسم مبارک پر سورت کا نام الرحمن۔ الرحمن کا لفظ بھی پوری ایک آیت ہی ہے، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے باعث ہونے والی نعمتوں کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ اس سورت کی خوبصورتی سب جانتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کے بیان کا حق ادا کون کر سکتا۔ الرحمن پر آیت ختم ہو رہی ہے، یعنی بس رک کر رحمان کی صفت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح ہمارے اندازے سے بھی ہر اندازے سے بہت ہی زیادہ کہ بیانڈ ہیومن امیجنیشن کہنا چاہیے، بالکل سوچ بھی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا، ویسی اس کی رحمت ہے۔ رحمان کا لفظ خود بھی وہی چیز کو ظاہر کرتا کہ کائنات اس نے بنائی اپنی رحمت پر ہی ہے، ہر لمحے ہر وقت وہ رحمت فرماتا ہی رہتا ہے، اور اس رحمت کی بنا پہ اس نے کیا کیا، علم القرآن، قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے آیت 3 میں خلق الانسان، پھر علمہ البیان، اور پھر اسے بیان سکھایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی آیات۔ اب یہاں پہ انسان کو اپنی رحمت کا احساس دلانے کی بات ہو رہی نا، کہ الرحمن ہے جس نے تم پہ کیا کیا رحمتیں کی۔ اس کے لیے ہم سوچ سکتے تھے کہ خلق کا ذکر پہلے ہو، کہ زندگی اللہ نے دی، پیدا کیا، لیکن تعلیم قرآن کی رحمت کا پہلے ذکر کرنے سے اس کی جیسے اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے نا، جیسے پیچھے سے ہم سمجھ رہے تھے، اور انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتانے والی یہ کتاب ہی تو ہے، اس لیے علم القرآن پہلے آتا ہے۔ اب کس کو تعلیم دی یہ یہاں پہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم دی یہ بات بتائی گئی، اس میں سبھی آ جاتے ہیں۔ تعلیم جس کو دی گئی، دینے والا تو یقیناً الرحمن ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو دی، انہوں نے انبیاء رسول کو دی، پھر اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر دی گئی ہوئی قرآن کو۔ پھر جہاں جہاں جس کو جو تعلیم یہ مل رہی ہو، وہ اصل معلم تو الرحمن ہی ہے نا۔ الرحمن کی مشیت سے، اس کی وجہ سے جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، جہاں بھی جس کے لیے جو موقع نکل رہے ہوں، جو ذریعے پیدا ہو رہے ہوں، یہ کہ چاہے ہم تفسیر سے پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم یوٹیوب سے سن رہے ہوں، چاہے ہم درس بیٹھ کر سن رہے ہوں، وہ اصل تو الرحمن ہے جو ہم تک قرآن پہنچا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اس کے مواقع دینے والا ہے۔ پیچھے سورہ احقاف میں بھی تھا نا کہ جنوں کے لیے، کہ جنوں کے گروہ کو ہم تمہاری طرف لے آئے، ہم تمہاری طرف لے آئے، ان کے کانوں تک پہنچانے والا بھی الرحمن ہی تھا۔ اور پھر ہر چیز کا ایک بہترین اندازے سے پیدا کیے جانے کا ذکر آتا، کہ کس طرح الشمس والقمر بحسبان، پورے حساب کے ساتھ پیدا کیا گیا، اور پھر آسمان کو اونچا کیا، ووضع المیزان، اور میزان قائم کر دی۔ پوری کائنات میں کیسا بیلنس ہے، جتنا غور کریں عقل حیران رہ جائے۔ کروڑوں اربوں ستاروں اور سیاروں پر مشتمل یہ کائنات، اس میں بے شمار مخلوقات، سب کیسے ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کا مزاج ہی انصاف پر ہے، سمجھ میں آتا۔ اس کے اندر رہنے والے انسانوں اور جنوں کو بھی اس کا پابند رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، مت کرو اس میں ڈنڈی مت مارو، انصاف پہ قائم رہو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔ اور یہاں پھر پورے قرآن میں یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا گیا۔ انسانوں کی پیدائش کا بتایا گیا کہ کس طرح وہ مٹی کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوئے، اور پھر جنوں کا بھی کہ وہ کس طرح آگ کے لپٹ سے پیدا ہوئے، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو گروہوں سے خطاب، تثنیے کا صیغہ، دو کی جمع مسلسل ہی آتی رہے گی۔ پوری صورت کے انداز آپ دیکھیں گے، دو کی جمع کی بات بہت آئے گی۔ آلاء، دونوں سے کیونکہ خطاب ہے نا، جنوں اور انسانوں سے، ان دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کس کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، آلائی کے اصل معنی تو ایسے ہوتے ہیں کرشموں کے، عجائب قدرت، کمالات قدرت کے، نعمت کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ تو انسانوں اور جنوں کی تخلیق بھی
اللہ تعالیٰ کے کیسے کمالات قدرت میں سے ہے، اس لیے ان کی تخلیق کا بتایا. پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، جھٹلانے کا مفہوم بھی کئی طرح ہو سکتا. ایک تو سب سے بڑا جھٹلانا تو دہریوں کی طرح کہ اس بات کو ماننے سے کوئی انکار کر دے کہ ان سب نعمتوں کا کوئی خالق بھی ہے، یا پھر مشرکین کی طرح یہ بات تو مانے کہ ساری تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے شکریہ میں دوسروں کو شریک کرے. اور پھر ایک وہ جھٹلانا جس کے مرتکب اہل ایمان بھی ایک حد تک ہوتے رہتے کہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے. تو وہ احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے. جب ہم یہ آیت سنیں تو وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے شکر میں، کہاں ہم سے غفلت ہو رہی ہے. ان سبھی کے سامنے ویسے تو ایک اللہ کی کتاب بار بار سوال رکھتی ہے کہ اللہ کی قدرت، یہ اس کی نعمتیں اور یہ سب کچھ ہے، اور تم کس کس کو جھٹلاؤ گے. شکر کا حق ادا کرو کہنے کے بجائے یہ انداز کا سب پر اثر بھی ہے نا. بنیادی شکر تو پھر ایمان لانا، زبان سے شکر ادا کرنا ہے، اس کے مطابق پھر عمل کرنا. سبھی کی اصل میں یہاں پہ یاد دہانی ہو رہی ہے. روایات سے پتہ چلتا کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جنوں کو بھی سنائی تھی. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان تلاوت فرمائی تو لوگ خاموش رہے. تو آپ نے فرمایا جب میں نے یہ صورت جنات کے سامنے تلاوت کی اور جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کہتا تو وہ سب بول اٹھتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہیں کریں گے، آپ ہی کے لیے حمد ہے. یہی بات ہم اردو میں ہی کہہ سکتے ہیں، ابھی بھی یاد کرنے مشکل ہو. سورت کی ایک خوبصورتی جو ہم نے ابھی سمجھی کہ جو دو کی جمع میں آ رہی ہے، تو اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین بھی کہا گیا. دونوں مشرق دونوں مغرب، موسم سرما کا ایک، مغرب گرمیوں کا ایک، مختلف جگہ سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے نا. پھر دو سمندروں کے درمیان پردہ ہونے کا معجزہ، اس کی طرف اشارہ. پھر آیت 31 میں انسانوں اور جنوں کے گروہوں کو ثقلان کہا گیا، دو بوجھوں، دونوں کے بھاری لشکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے والا ہے. وہ احساس دلایا گیا، حساب لینے والا ہے، اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. چند الفاظ میں مجرموں کا انجام اور یاد دہانی ہوتی ہے. اور پھر بھی وہی بات ہوتی کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہاں پہ کیا مطلب ہے جب یہ کہنے کا کس کس کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو؟ ایک تو یہ بھی ہوا کہ کیا ابھی یہ سب جان کر بھی اس وقت بھی تم اس وقت بھی جھٹلا دو گے؟ ایک تو یہ مطلب کہ جب وہاں یہ سب مجرم انجام دیکھیں گے. یہ بھی کہ کیا ابھی بھی جھٹلاؤ گے یہ سب جان کر؟ دوسرے یہ کہ کیا تم اس پر شکر نہیں کرو گے کہ تمہیں ابھی یہ خبر دے دی گئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں؟ یہ احساس دلایا جا رہا ہے نا. پھر صورت کے اسی خاص انداز میں دو کے ساتھ ہی تذکرے جنتیوں کے بہت لمبے تذکرے آتے ہیں، پورے رکوع پہ مشتمل، اور وہ بھی دو طرح کے گروہوں کے سمجھ میں آتے ہیں. پہلے ایک گروہ کا، پھر دوسرے گروہ کا، اور دونوں میں بہت ہی ایک جیسی بات بھی ہے. اس میں پڑھتے ہوئے غور کیجئے. ایک تو پھر جنتان کا ذکر، ان کے لیے بھی دو باغ ہیں. جنتان ایسے کہنا کسی کا کہنا یہ بھی ہے کہ جنتوں کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، جو باغات کی بات اکثر جگہ آتی وہی بات اصل میں ہے، لیکن یہاں اس صورت کے خوبصورتی کے لحاظ سے جنتان ہو رہا ہے، یا یہ کہ لٹرلی دو باغ بھی ایک ایک کو ملے، وہ بھی ہو ہی سکتا ہے، واللہ عالم. اور یہاں پہ ویسے ایک نوٹ کرنے کی بات یہ کہ کہا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، مالک یوم الدین کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، جس کو احساس ہو، اس کے لیے یہ سارے مزے. وہ سوچے انسانوں کی شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، فقہ مختلف ہو سکتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے مختلف طریقے لوگ اختیار کر سکتے، لیکن اصل چیز تو کیا ہے؟ دل کی کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا خوف ہے، کتنا ڈرنے والا ہے، وہ کتنا تقویٰ ہے، اس کی بنا پہ وہ سب ملنے والا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ اسے انجوائے کریں، جنت کے وہ سارے حالات پڑھتے ہوئے آپ، اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں، مجھے بھی اور اپنے لیے تو کریں گے ہی. سورۃ الواقعہ ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 مکی صورتوں کا جو گروپ یہ چل رہا تھا، اس کی آخری صورت ہے. سبھی صورتوں میں توحید، رسالت اور سب سے زیادہ آخرت کے دلائل کئی طرح سے دیے گئے نا. اس صورت کا جو موضوع ہے اس میں زیادہ تر انجام سامنے رکھ دیا گیا. بات ہی شروع ہوتی اذا وقعت الواقعہ،
کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا پھر کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا، خافضۃ الرافعہ۔ خافضۃ الرافعہ کہیں تو کیسے، نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے، تو ہو بالا ہر چیز ہو جائے، پورے زمین کا الٹ پلٹ ہونا، پوری کائنات کا الٹ پلٹ ہونا وہ بھی ایک ہے، لیکن پھر جب قیامت میں جب فیصلے ہونے کے ہوتے وقت ہونے کے بعد وہ بھی کہ جو دنیا میں بہت ہی عزت دار بنے ہوئے تھے، متکبرین تھے، وہ ان میں سے کتنے بالکل ذلیل اس وقت ہو سکتے ہیں۔ وہ دنیا نے جنہیں بہت ہی پست اور حقیر سمجھا ہوا تھا وہ وہاں پہ سر بلند ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر 3 گروہوں کی بات آتی ہے۔ قرآن میں زیادہ تر ہم 2 گروہوں کی بات پڑھتے آ رہے ہیں نا، لیکن یہاں پہ 3 گروہوں کی بات ہوتی کہ کس طرح وہ، ایک تو اصحاب المیمنہ، ایک اصحاب المشأمہ، اور ایک سابقون السابقون، آگے بڑھ جانے والے۔ آگے بڑھ جانے والے کہیں تو وہ جو دنیا میں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھ کر ایمان لانے والے میں بھی انہوں نے سبقت کی، جلدی آگے بڑھ کر ایمان لائے، اور پھر ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ اور سابقون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، قلیل من الاخرین۔ اس کے بھی کئی مفہوم سمجھے گئے۔ زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نبی کی جب دعوت جب نبی نے پیش کی تو ان پہ جو آگے بڑھ کے پہلے ایمان لائے ان میں سے بھی زیادہ سابقون ہوں گے، پھر جو بعد میں آنے والے وہ اکثر ان میں سے کم ہوں گے، وہ کم ہوتے ہیں جو پھر اتنے سبقت کرنے والے ہوں۔ یہ بات ہے۔ سورہ فاطر میں بھی ویسے انسانوں کے جیسے 3 گروہوں کی بات وہاں پہ بھی آتی۔ کچھ ہیں جو چنے ہوئے ہیں ہمارے بندوں میں سے، کوئی ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، اور کوئی ہیں جو ومنہم مقتصد، جو درمیان کی راہ چلنے والے ہیں، اور انہی میں ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے۔ تو دنیا میں جیسے عمل ہے اسی لحاظ سے وہاں درجے ہونے ہیں۔ جنت کے مختلف بہت سے درجے ہیں، یہ تو حدیث سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے، تو وہ بات یہاں بھی آ رہی ہے۔ اور پھر حالات سب کے کہ کیا کیا پھر ان کے انجام ہونے ہیں، بلکہ پہلے یہاں پہ ان کا انجام آتا ہے جو سابقون السابقون ہیں، ان کے کیا بہترین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ پھر اصحاب الیمین کا ان کو پڑھ کر دیکھیں تو کیسا فرق لگتا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں انجام تو پھر دل چاہتا ہے کہ اچھا ہم سابقون السابقون میں ہوں، وہ بہترین نعمتیں پا سکیں۔ اس کے مقابلے میں جو اصحاب الیمین کو ملنے والا ہے اس میں نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان میں بھی جو آخری رکوع میں جو 2 ذکر ہے اس کو بھی بس کسی نے یہی سمجھا کہ پہلے جن 2 لوگوں کا ذکر ہے وہ سابقون ہیں، بعد میں جن باغ والوں کا ذکر ہے وہ ان سے کم درجے کے ہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کو الٹا بھی سمجھا، بہرحال واللہ عالم۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی کہ بڑے درجوں کو پانے کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہاں پہ سابقون السابقون میں ہوں۔ خوشخبری ہے یہاں پہ کہ تھوڑے بھی ہیں، بعد والوں میں بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ کچھ بعد والوں میں نہیں ہوں گے، وہ بھی بات ہے ہی۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الشمال کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ ان کی ایک بات بہت ڈرانے والی لگتی ہے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہا گیا کہ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، مترفین تھے۔ خوشحالی کا سوچیں تو آیت اس لیے کہی لگتی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتنا خوشحال رکھا ہوا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کس طرح تھا کہ آج جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں، جو عیش جو آرام ہمیں آج اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں، وہ تو اپنے زمانے کے وہ فرعون کو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ اپنے گھر کے اندر جائیں، گرم پانی موجود ہو، گھر سے نکلیں اور گاڑی موجود ہو، موسم کی اٹھانا نہیں پڑے کوئی مشقت، کیا اطمینان سے کیسے تیزی سے سفر کر سکیں، کیا کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان نعمتوں کا پھر اتنا ہی زیادہ ہم شکر بھی کرنے والے ہوں نا، انشاءاللہ عشرت کرنے والے ہی نہ ہوں جو وہاں پھر پچھتا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تھوڑے سے اشارے بھی ملتے، اس کے لیے غور کرنے کی دعوت ہے کہ کیا کچھ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہارے لیے نباتات کیسے اگائیں، آنکھ کیسے پیدا کی، ان نعمتوں کو دیکھو کون کرنے والا ہے۔ تو توحید کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کی دلیل، اور پھر آخری رکوع جو ہے اس کے آخری رکوع کے شروع کے بعد پھر انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیجیے گا، لیکن پھر موت کا وقت بھی جیسے یاد دلایا گیا کہ کس طرح اس وقت ہم قریب ہوتے ہیں، سامنے میت کے سامنے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اس سے بہت دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے قریب ہیں۔ اور پھر اسی طرح انجام
تین طرح کے انجام، اصحاب الیمین کے، اصحاب الشمال، اور یہ کہ آگے بڑھ جانے والوں کے سابقون السابقون کے اعمال وہاں پہ بتائے گئے. اور پھر بات ختم ہوتی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پہ، کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تسبیح کی اہمیت سمجھتے ہی آ رہے ہیں، تسبیح اور ذکر کرنے کی. تسبیح کرو پہ بات ختم ہوئی. سورہ حدید شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہاں سے یہ مدنی صورت شروع ہو گئی. مدنی صورت ہے اور کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، مدینے کے آخری دور کے نصف حصے کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. یہاں سے اور مدنی صورتوں کا کچھ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو سورۃ تحریم تک جائے گا. یہ سبحہ سے شروع ہوئی تو وہ یہ صورتیں مسبحات بھی کہلاتی ہیں. ان میں 5 صورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں 10 مدنی صورتوں میں سے. یہ والی سورہ حدید میں بھی اور آگے بھی کی صورتوں میں بھی، اس صورت میں تو بہت ہی زیادہ، جو آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی جامع تعریف ہے. اللہ اپنے رب کو اپنے رب کی پہچان کروانے والی آیات ہیں یہ، کہ اس کو غور سے پڑھ کے دیکھیں کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے بہترین نام بھی ہو، الاول والآخر والظاہر والباطن، اور پھر سب کچھ، یہ کہ سب کچھ وہ اون کرنے والا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. پھر ایک بڑی بات کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، بس یہ سب کچھ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایسی آیات کیسے دل کو بہت ہی اطمینان بھی دلانے والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہی ہے، ہر تکلیف کو جانتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے. تقویٰ بھی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہوں وہ سب کچھ پتہ ہے، جو چیٹنگ ہو رہی ہو، جو غلط کام کر رہے ہوں، جہاں جو کمی کر رہے ہوں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ بھی احساس دلایا گیا. اور اس کے بعد اتنی ساری اللہ کی بہترین تعریف کے بعد پھر بات ہوتی کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا بھی اتنے ضروری. اور پھر انفاق کے بعد، انفاق جو اس وقت کی ضرورت بھی تھی سب اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی، اور ہر زمانے میں بھی، اور خود انسان کی اپنی تربیت کے لیے بھی انفاق کی اہمیت شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں. لیکن یہاں اور بھی ایک بڑے یونیک انداز میں کہا گیا کہ مما جعلکم مستخلفین فی، جس پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا. اس سے کیا کو سمجھ میں آتا؟ آج جو تمہارے پاس ہے کل وہ کسی اور کے پاس تھا. سوچیں آج ہم ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہے ہوں، کل وہ اس گھر میں رہتے تھے، باپ دادا کا گھر بنایا ہوا تھا، وہ آج خواہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں، وہ اپنا کام کر چکے، آج ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج اس زمین پہ ہم رہ بس رہے ہیں. ماں باپ کا نہ بھی ہو تو جس گھر میں بھی ہم رہ رہے ہوں، کل کچھ اور لوگ اس میں رہتے تھے. آج جس زمین پہ، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ یہاں پہ رہتے تھے. کون کون لوگ یہاں سے آئے اور گزرے، کیا انہوں نے کیے. آج وہ چیز، آج میں بھی بس میرے پاس ہے، خلیفہ ہوں، اس سے میں اپنی آخرت بنا لوں، میں بھی وہیں جانے والی ہوں، اس کے لیے میں کچھ کر لوں، وہ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس طرح سے پھر انفاق کرنے والے ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، ان کے لیے بڑی بشارت، لہم اجر کبیر، بڑا ان کے لیے اجر ہے. اور پھر یہ بھی کہ اس وقت پہ جب سخت ضرورت ہو، ابھی جیسے فتح نہیں ہوئی، ابھی اسلام قائم نہیں ہوا، مسلمان کمزوری کی حالت میں ہے، اس وقت خرچ کرنے کی زیادہ اہمیت ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا. اس کے لیے پھر آیت 11 میں بھی بہت ہی ترغیب دلائی جاتی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسن دے. اللہ کی کیسے رحمت بھی ہے نا، کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن فرماتا ہے قرض دے. اور پھر قرض حسنا کہیں تو یہ کہ جس میں کوئی ریا نہیں ہو، کوئی دکھاوا، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہو، صرف اور صرف خالصتاً اپنے اللہ کی رضا کے لیے جو دیا جائے وہ قرض حسنا ہوگا. اس کے لیے پھر بڑی خوشخبری، فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ ملٹیپل کر دے گا، کئی گنا بنا دے گا. لہو وَلَہُ اجر کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. جو انفاق کرے، اور خصوصاً یہ جو بات ترغیب دی جا رہی ساری اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کرنے کی ہو رہی ہے نا، وہ تو پھر کتنا بڑھتا چڑھتا ہے. اس کی وجہ سے پھر دین جتنا پھلے گا پھولے گا، اتنا ہی اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا نا. اور بھی آگے کے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. قیامت کا حال بتایا جاتا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے اور مومنین کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. قیامت کے دن ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ جیسے بالکل اندھیرا ہو، اندھیرے میں لوگ چل رہے ہوں، اور اس وقت ہر ایک کے پاس اپنا ہی نور ہوگا، دوسروں کے نور سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا.
آگے آگے ہوگا کہے تو جیسے سینے میں ایمان ہوتا ہے نا، تو آگے آگے ہے، اور پھر دائیں جانب جو نیکیوں کی طرف اشارہ کہ وہ نیکیوں کا ان کے ساتھ دوڑا ہوگا، ان سے تو کہا جائے گا کہ تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے جنتوں کی بشارت، اور یہ کہ ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اسی وقت یہ آیت بھی بہت ہی غور کرنے سوچنے کی ہے۔ ایک طرف مومنوں پہ یہ رحمتیں ہو رہی ہیں، ان کا نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہے، تو اس وقت منافقین اور منافقات عورتوں کا بھی خاص طور پہ ذکر ہوتا، انہیں بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ حال وہاں پہ ہو رہا ہوگا کہ وہ ایمان لانے والوں سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا، پلٹ جاؤ، پیچھے جاؤ، وراءکم، دور ہو جاؤ، فلتمسوا نورا، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ وہ چیخیں گے پیچھے سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ درمیان میں اوٹ آ جائے گی، دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، جس کے دروازے کے اندر رحمت باہر عذاب۔ سمجھ میں آتا ہے مومنوں کو منافقوں کو الگ کر دیا گیا۔ دنیا میں وہ ساتھ تھے، ایک ہی خاندان کے ہوں، ایک ہی قوم کے ہوں، ایک ہی جگہ رہتے بستے ہوں، لیکن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور وہ مومنوں کو پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو کافر تھے، تم تو منافق تھے، وہ تو ہو سکتا بس مسلمان ہی تھے ہوں، لیکن کیا ہوا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنے میں کیسے ڈالا انہوں نے؟ اسی دھوکے میں پڑے رہے، آگے اس کی تھوڑا آتا بھی ہے کہ تم موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے۔ ابھی دیکھتے ہیں حالات، کیا پتہ کون جیتتا ہے، کس کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور کیا نہیں۔ منافقین کا اکثر یہی ہوتا تھا نا، موقع پرستی میں رہتے تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، شک میں پڑے رہے، کریں یا نہ کریں، بات صحیح بھی ہے یا نہیں، کتنا یقینی ہے وہاں پہ جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، جو ہمیں ڈراوے دیے جا رہے ہیں، جو انذار دیے جا رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں حقیقت، اسی شک میں پڑے رہے۔ اور کیا ہوا؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، جھوٹی توقعات تمہیں دھوکہ دیتی رہی۔ جھوٹی توقعات کئی ہو سکتی ہیں، اللہ کی رحمت پہ تو ہم سب کو بھروسہ ہے، لیکن ایسا بھروسہ کر لینا کہ انسان عمل ہی چھوڑ دے، وہ تو پھر دھوکہ ہے نا، وہ تو بالکل جھوٹی توقعات ہے۔ جنت تو بس ہم پیدا ہوئے تھے مسلمانوں میں، نام ہمارا مسلمانوں کا ہے، کچھ باتیں کچھ الفاظ ہم مسلمانوں کے استعمال کر لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو کفار کی ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اور لیکن سمجھ رہے ہیں اس نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، تو وہ تو امانی ہی ہیں، وہ تو صرف تمنائیں ہیں۔ یہ مومن اس وقت منافقین سے کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں تو جھوٹی توقعات فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے تھا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایک چیز تھوڑی پوچھنے والا ہے، وہ تو بس ہو جائے گی معافی اور ختم۔ اور یا یہ کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے، کیا کیا دھوکے شیطان ڈال سکتا ہے، یا یہ کتنے ہی ہوتے دھوکے، تم تو پیدا ہی ایسے ہوئے، تمہارے تو حالات ایسے ہیں، اور تم کیا کر سکتے ہو، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر اب وہاں انجام کیا ہونا ہے کہ نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کفار سے۔ تو سمجھ میں آتا ہے وہ منافقین جو مسلمانوں میں تھے، مسلمانوں کے اپنے ہی لوگ تھے، لیکن انجام ان کا کفار کے ساتھ ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، وہی ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہ کہا جاتا۔ آیت جو ہے، آیت نمبر 16، بہت ہی اثر ڈالنے والی آیت ہے۔ اس آیت کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، بالکل جیسے اسلام کو بھولے ہوئے تھے، اور یہ آیت ایک دم کان میں پڑی تو ہوش آ گیا کہ اچھا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ کہا جاتا الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ کتاب تھی، پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، کئی دفعہ ختم کر لیے قرآن کے، لیکن کچھ اس کا اثر ہی نہیں لیا۔ اتنی دفعہ دن میں کئی دفعہ مالک یوم الدین پڑھتے رہے، مگر یاد نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ایک دن کھڑا ہو کر جواب دینا ہے۔ وہ اس کے دلوں میں وہ سختی آ گئی اور فاسقی بن گئے۔ پھر جب ان چیزوں کا اثر نہیں لے تو پھر عمل میں بھی آ جاتا ہے، عمل میں بھی فسق آ جاتا۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا وہ دن نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ ہمیں یہ بات، یہ آیت جیسے مجھ سے آپ سے بھی کہہ رہی ہے نا۔ اب آج ہم 27واں پارہ ختم کرنے کے قریب ہے، اور کیا ابھی بھی ہمیں کچھ ہوش آیا، کچھ قرآن سے ہم نے کچھ لیا،
اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کا کچھ ہم نے سوچا، اپنی زندگیوں میں کون سی تبدیلیاں ہمیں لانی ہیں، ہم نے کچھ طے کیا، وہ سب کچھ یہ سوال، یہ آیت ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر اس کے آگے آیت نمبر 20 میں اس دنیا کی حقیقت بتائی گئی۔ ویسے وہ بات کئی دفعہ پیچھے بھی ہم سمجھتے ہی رہے، یہاں پہ بھی بہت ہی مختصر الفاظ میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کیا، لعب لہو اور زینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسان کا کیا ہوتا ہے، جیسے بچہ جب ہے تو صرف لعب میں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کچھ تو بڑے ہونے تک وہی کھیل کود میں آج کل تو لگے ہی رہتے ہیں، گیمز سے شیطانوں نے نکال دی ہیں جس میں ہر ایک محو ہو جائے۔ پھر لہو مشغول کر دینے والی کیسی کیسی سرگرمیاں، اس سے بڑے نوجوانی کے دور میں کس طرح انسانوں کے اپنے مشغلوں میں مشغول۔ پھر زینت و تفاخر بینکم، زینت اس دنیا کے سجانے کی فکر، گھر بن رہے ہیں، سجائے جا رہے ہیں، اپنے مختلف قسم کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے پہ فخر جتانے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر، مال و اولاد بڑھانے کی فکر، اور وہ سب کی کیا حقیقت ہے، بس ایک جیسے نباتات، آج بارش ہوئی، پھلی پھولی، پھر وہ سب بھس ہو کر رہ گئی، زرد ہو گئی، بالکل وہی ہے بس دنیا، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ ایسی بہترین مثال سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی کی سوچیں، ایک مرنے والے کی زندگی کا جب ہم سوچ رہے ہیں تو بالکل وہی لگتا ہے کہ کیسے ایک وقت تھا، پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، نوجوانی میں کیا کچھ کیے، بڑے بڑے کارنامے بھی چاہے انجام دیے ہوں، اور اس کے بعد اب پھر بس ختم، اس کی زندگی اب ختم، اب آگے اس کا دیکھنے کے اب دن آگے کہ اس کیا کچھ کیا تھا وہاں، اس کے بدلے کیا ملنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے کہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان۔ اب ان میں سے ہم کیا پانے والے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس رضوان، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے دوڑ لگانے والے ہوں، اسی کی طرف ترغیب بھی دی جاتی، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنہ، سبقت لے جاؤ۔ پیچھے سابقون سابقون کی بات تھی، وہ کیسے بنیں گے، سبقت لے جائیں، بڑھیں اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہے، وہ ایمان لانے والوں کے لیے تیاری کی گئی ہے، ہم اس کو پانے کی، اس کو کلیم کر لیں، ہم جا کے ہم اسے پانے کی آج کوشش کر لیں، اور اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے، فضل سے دینے والا ہے، یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اس جنت جتنی شاندار ہے اتنے عمل تو ہمارے لیے مشکل ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دینے والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم کہا جاتا۔ آگے کی آیات بھی بہت کچھ سمجھنے والی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس پہ غور کر لیں گے، تو ہم اپنی بات ہی ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔